बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो जल्दी से आपको बताते हैं कि आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम मेमोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक इंसान की याददाश्त को जो है वो डिस्कस करेंगे और ये क्या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतासिर हुई है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे। जानेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के हम फ़वाइद की तो बहुत बात करते हैं और आज जो है वो थोड़ा सा नुकसानात को हम फेस करेंगे और जानेंगे कि टेक्नोलॉजी के जो नुकसानात हैं क्या उसमें से एक नुकसान हमारी याददाश्त की कमज़ोरी भी है। अगर ऐसा है तो इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, और अगर ये सिर्फ एक मिथ है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये जो है वो एक हमारा वहम है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पर एम्फेसिस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसको भी हम जो है वो क्लियर करेंगे। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन होगी टेक्नोलॉजी के हवाले से, याददाश्त के हवाले से। मुझे याद पड़ता है कि अब से अगर 10-15 साल कबल बात की जाए तो हमें टेलीफोन नंबर्स याद होते थे, हर घर में लैंडलाइन होती थी और मोबाइल फ़ोन का तस्वुर नहीं होता था। तो उस वक्त जो है हम देखते थे कि बहुत सारे नंबर्स हमें याद होते थे, बच्चों को, बड़ों को, सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स याद होते थे। मगर अब जब से मोबाइल फ़ोन आया और इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा तो हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसको 10 से 12 या 15 से 20 नंबर्स याद हों, क्योंकि हम तो सेव कर लेते हैं अपने मोबाइल की मेमोरी में। तो ये याददाश्त की कमज़ोरी का सबब बन रहा है या फिर हमने अपने आप को यूज़ टू कर लिया है कि बस ठीक है मोबाइल की मेमोरी है, हम क्यों अपनी मेमोरी पर ज़्यादा बोझ डालें। कुछ डिस्कशन होगी इसी हवाले से। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, हमदर्दी के जज्बे के हवाले से बात करेंगे और कितना ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि इंसानियत की बका तभी मुमकिन है जब हमदर्दी का जज्बा जो है वो कायम और दायम रहेगा। हमदर्दी के जज्बे को हमने किस तरह से प्रमोट करना है, इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, किस तरह से हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, एक दूसरे को साथ लेकर चल सकते हैं। टीम वर्क की इंपॉर्टेंस ज़रूर हम जो है डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आजकल जो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने इंस्टीट्यूट्स में, इवन एक बच्चे के क्लासरूम में भी लेग पुलिंग का जो तस्वुर नज़र आता है कि बस मैं आगे निकल जाऊँ, दूसरे की टांग में किसी तरह से खींच दूँ, ये हमदर्दी नहीं है। इस जज्बे को हमने ख़त्म करना है। कैसे कर सकते हैं, इस पर इन डिटेल आज के प्रोग्राम में डिस्कशन होगी और जानेंगे कि वालिदैन किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत में हमदर्दी का जज्बा इनकलकेट कर सकते हैं। टीचर्स के हवाले से बात होगी, सोसाइटी के हवाले से बात होगी कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। ठीक है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की हम हमेशा बात करते हैं, वो होना चाहिए, लेकिन इसमें भी दूसरे की जो है इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना है और हमदर्दी के जज्बे को ज़रूर प्रमोट करना है। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं उनका तारुफ कराएंगे, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन जी उससे पहले मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 25, मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 22, मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जी कुछ बात हो जाए कोयटा की, मैक्सिमम टेम्परेचर 19, मिनिमम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 8, मिनिमम -2 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
جی موسم کی صورتحال آپ نے جانی. بڑھیں گے اپنے پہلے ٹاپک کی جانب اور جانیں گے کہ کیا ٹیکنالوجی کے استعمال سے یادداشت ہماری میموری متاثر ہو رہی ہے یا ہوتی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی سلوشن ہو, سجیشن ہو یا پھر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹس سے تو لائیو کالز کے ذریعے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہے, کال اٹھائیں اور جلدی سے جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں, سجیشن سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کے ذہن پہ کس طرح سے اثر چھوڑ رہا ہے یا آپ کی یادداشت کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے. سب سے پہلے جی جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر تعلیم ہیں پروفیسر سہیل احمد, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آج کے دوسرے مہمان بھی ایجوکیشنسٹ ہیں, ہمارے مختلف پروگرامز میں آتے رہتے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر بلال مرزا, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کی تیسری مہمان کو آپ سب جانتے ہیں, وہ بھی ہماری ریگولر گیسٹ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, کرن عامر, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے کرن, خیریت سے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی سہیل صاحب آپ سے, کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور پھر یادداشت پہ جو اس کا ایک امپیکٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیں گے؟ آپ نے جو ابتدائیہ میں بات بتائی ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے ہمیں یہ چیزیں فنگر ٹپس پہ یاد رہتی تھی, فون نمبرز ہوتے تھے, ایک فون ڈائری ہوتی تھی لیکن اس کا استعمال بھی نہیں ہوتا تھا. فون نمبرز ہمیں سارے 25-30 تو آرام سے یاد ہو جاتے تھے ضروری. ٹیکنالوجی نے اگر میں آج کے دور میں بات کروں تو ٹیکنالوجی نے ہماری میموری کو بہت نیگیٹیولی اس پہ ایک اثر اپنا ڈالا ہوا ہے. اب فون نمبر یاد رکھنا تو دور کی بات ہے, ہمیں روزمرہ کی روٹین کے جو باقی کام ہیں وہ بھی یاد نہیں رہتے. اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپ اپنے کیلنڈر میں اس کو سیٹ کر دیتے ہیں, وہ آپ کو ریمائنڈر آپ کا فون دے رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی میموری کے اوپر سے جو میرا خیال ہے, ڈاکٹر صاحبہ اس پہ زیادہ بہتر بات کر سکتی ہیں, لیکن جو میرا خیال ہے آپ نے اپنی میموری کو آسان پسند بنا دیا ہے اپنے دماغ کو. اور اس کی مثال مسلز کی ہے, جتنا آپ ورک آؤٹ کریں گے آپ کے مسلز اسٹرانگ ہوں گے. جب آپ ورک آؤٹ نہیں کرتے تو آپ کے مسلز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ایکسرسائز نہیں ہوتی, اس طرح جب ہم اپنے دماغ کی ایکسرسائز نہیں کرتے, ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے اپنے سیل فونز پہ, لیپ ٹاپس پہ, ٹیبلٹس پہ, تو اس نے ہماری دماغ کو میرا خیال ہے وہ لیزینس کی طرف لے کے چلا گیا اور ہماری میموری اس سے بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اور فوکس جو ہے ہمارا وہ اب ایک جگہ پہ نہیں رہتا, کیونکہ آپ کو بار بار نوٹیفیکیشنز آ رہے ہوتے ہیں. تقریباً ایک دن میں اگر کم بھی ہو جتنے سوشل میڈیا کے ایپس ہیں تو 50-60 نوٹیفیکیشنز تو آ ہی جاتے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. اس میں آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے کہ میں یہ والی نوٹیفیکیشن کھولوں یا وہ والی نوٹیفیکیشن کھولوں. اس میں آپ کا دماغ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز لے رہا ہوتا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن انگیج ہے, اس سے بھی ہماری میموری متاثر ہو رہی ہے. کنٹینیو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہماری ریگولر کالر صبا ہیں, صبا کاظمی جی. السلام علیکم صبا. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کے مہمانوں کو میری طرف سے بہت سلام, آپ کو بھی سلام. اور آپ کے چینل کی سب سے اچھی بات کہ آپ کال جب پک کرتے ہیں اور جلدی میری کال لگ جاتی ہے. بہت شکریہ. اس کے لیے بھی بہت شکریہ. آپ سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہی بلکہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میں خود تو ابھی میں ایم اے کر رہی ہوں نا اسلام آباد یونیورسٹی سے. بچوں کو میں نے دیکھا, اپنے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ ڈپینڈ موبائل پہ کرتے, اور آپ یقین جانے جتنی میں یہ نہیں کہ اپنی تعریف کر رہی ہوں لیکن جتنی میموری میری اچھی ہے نا اتنی میرے بچوں کی نہیں ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ ٹیکنالوجی نے نقصان دیا یادداشت کو. باقی جو ایکسپرٹ بہتر جانتے ہیں کہ نقصان دیا ہے, یعنی میں نے اپنا تجربہ شیئر کیا ہے کہ میرے بچوں کے حساب سے میری میموری زیادہ اچھی ہے اور میں ابھی بھی ورک بکوں سے یاد کرتی ہوں, میں موبائل یوز نہیں کرتی. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے صبا, بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کا. بلال آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں, آپ کے نظر میں کیا ہے؟ میں تھوڑا سا اس کا کانٹیکسچل بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا. ٹیکنالوجی ہمارے ہاں 2 حصوں میں تقسیم رہی ہے. اگر آپ اس کو ایولیوشن میں دیکھیں تو پچھلے 70 سال میں ٹیکنالوجی کا اثر آپ کی ڈیلی لائف میں بڑھتا گیا. کمپیوٹر کے آنے کے بعد ٹیلی فون جب آیا, پھر اس کے بعد موبائل فونز آ گئے, پھر انٹرنیٹ آیا. اس سے پہلے کا جو دور تھا اس میں ڈیلی لائفز میں ٹیکنالوجی کا عمل دخل اتنا زیادہ نہیں تھا. یہ جو ٹیکنالوجی جب آپ کی ڈیلی لائفز میں گھریلو معاملات میں آئی ہے, اس کو کہتے ہیں GPTs, جنرل پرپز ٹیکنالوجی. اچھا, اس ٹیکنالوجی کے عمل دخل کی وجہ سے انسان کی ایک بیہیویئرل ایک ٹینڈنسیز ہیں جس میں ڈاکٹر صاحبہ زیادہ بہتر بتائیں گی کہ انسان سہل پسند ہے, کنوینئنس پسند کرتا ہے. اچھا, جب اس کو پتہ چلا انسان کو کہ بھئی مجھے نمبر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے نقشہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گوگل میپس ہے, ٹیلی فون کی ڈائریکٹری ہے, موبائل میں جب بھی نام ڈالوں گا تو آ جائے گا, تو انسان کی جو ٹینڈنسیز ہے اس نے وہ اس کو یوز کرتے ہوئے شفٹ کیا ٹورڈز دیٹ, کہہ لیں جو ایپس ہے, جو آسان عمل ہے.
اچھا اس کا جو نقصان تھا وہ لامحالہ یہ ہوا کہ انسان کی جو, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, جب بھی آپ مسل کو استعمال نہیں کریں گے, اس میں سائنٹیفک اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں. وہ ایک رشین سائنٹسٹ تھے جنہوں نے جو ماؤس تھے ان کے اوپر ریسرچ کی کہ ان کی ٹانگیں جو ہیں انہوں نے نا کٹ کرنا شروع کر دیں. 4 ٹانگیں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک ٹانگ کٹ کرنا شروع کر دی. جب اگلی 4-5 جنریشنز آئیں تو ان کی جب ٹانگیں کٹ نہیں بھی ہوتی تھیں تو وہ لنگڑا کے چل رہے ہوتے تھے. اچھا دیٹ واز دی امپلیکیشن آف دیٹ کائنڈ آف ریسرچ, بیکاز وہ جو پہلے ان کی انسسٹرز تھے چوہے, ماؤس, جو لیب ریٹس تھے, وہ ٹانگیں استعمال 3 ہی کرتے تھے. تو ڈی این اے میں یہ کوڈنگ ہو گئی کہ جناب آپ کو ضرورت نہیں ہے, کٹی ہوئی ہے یا نہیں کٹی ہوئی استعمال نہیں کرنی. اچھا اس کا اگلے 300 سال 400 سال کے بعد آئی ڈونٹ نو کتنے نیگیٹو ہارمفل افیکٹس آ سکتے ہیں. آپ کی جو آئی کیو لیولز ہیں, جو انٹرنیشنل آئی کیو لیولز بنے ہوئے ہیں, اسٹینڈرڈز بنے ہیں, وہ کتنا ڈراپ کریں گے. آپ دیکھیں جو پہلے آئی کیو لیولز آئنسٹائن کے کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک اس کو کوئی شاید توڑ ہی نہیں سکا. اس کی وجہ یہ کہ وہ لوگ میمورائز کرتے تھے چیزیں, ہارڈ ورک کرتے تھے, لکھتے تھے, پیپرز پڑھتے تھے. ہمارے بچوں کا المیہ تو یہ ہے کہ انہیں اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا. اس پہ کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو. بھکر سے ہمیں جوائن کیا ذکی حسین ذکی صاحب نے. السلام علیکم ذکی صاحب. وعلیکم السلام جی. جی فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے؟ میری گزارش یہ ہے جی, جو یاداشت ہے نا جی, یہ انسان کی سب سے بچے, خاص کر بچے, صحت سے ہے جی. اگر اس کی صحت اچھی ہے, اچھی خوراک ہے, تو پھر اس کا برین جو ہے نا جی, یاداشت جو ہے نا جی, وہ تو ہوگی صحیح. بچہ جو کمزور ہوگا اس کی یاداشت وہ ویسی نہیں رہتی جس طرح ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے جی, بچے آپ جو ہے نا جی وہ اتنے بزی ہو گئے ہیں جی, ایک تو ان کو کوئی فرصت ایسی نہیں ملتی, وہ بھائی کوئی کھیل لیں, گلی میں کود لیں, بچوں سے اپنے ہم عمروں سے کھیل لیں. وہ صبح سے شام تک پڑھائی رہتی ہے ان کی, پھر وہ ٹیوشن پہ آ جاتے ہیں جی. ٹیوشن کے بعد پھر کلام پاک شام کو پڑھتے ہیں, بچہ سو جاتا ہے یا ٹی وی دیکھتا ہے یا موبائل دیکھتا ہے, اس کی میموری فل ہو جاتی ہے, پھر اس کی یاداشت تو آٹومیٹکلی ختم ہوتی ہے. دوسری یاداشت ہے بڑوں کے بارے میں جی, ان کے خیالات اور خواہشات اتنی بڑھ گئی ہے, وہ ایک کام کو یاد کرتے ہیں دوسری طرف لگ جاتے ہیں, چوتھی طرف وہ ان کو ٹینشن رہتی ہے. اور اس ٹینشن میں جو یاداشت ہے نا جی, یہ تو سیم ہے, جب ٹینشن ہوگی تو یاداشت آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. ذکی حسین ذکی صاحب بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کا اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. کرن ہمیں بریک کی جانب بڑھنا, لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سے بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں کہ آپ کیا کہتی ہیں, کیا واقعی ٹیکنالوجی یاداشت کو متاثر کرتی ہے؟ اچھا, ایک تو آئی ایم گلیڈ کہ ہمارے جو باقی کو گیسٹ ہیں انہوں نے بیک گراؤنڈ بہت اچھا دیا ہے, بٹ ہم اگر دیکھتے ہیں اس کو, ٹیکنالوجی اور میموری ایکچولی ہے کیا؟ ٹیکنالوجی ایکسٹرنل انفارمیشن ہے اور میموری انٹرنل انفارمیشن ہے. لیکن انٹرنل انفارمیشن بنتی ڈیفینیٹلی ایکسٹرنل سے ہی ہے. آپ باہر سے کچھ ایکوائر کرتے ہیں, وہ اسٹور ہوتا ہے. پھر اس کے آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ ٹاپک اٹ سیلف, اس میں کافی سارے اس کے اسپیکٹس ہیں جو ڈسکس کرنا امپورٹنٹ ہیں. میرے پاس موسٹلی کیسز آتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری میموری خراب ہے, بٹ ایکچولی جب ہم اس کو اسیس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کانسنٹریشن کا ایشو ہے. میموری اینڈ کانسنٹریشن آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. اب جو آپ کا برین ہے یہ اپنے آپ میں ایک یونیورس ہے, بیسیکلی ایک میریکل ہے. جیسے بھی ہمارے 2 کو گیسٹ نے بات کی کہ برین از اے مسل, دیٹس ٹرو, بٹ اس مسل میں بیسیکلی جو چیز یونیک ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نیورل کنیکشنز ہوتے ہیں. ایک ٹرم ہے بہت آج کل بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے, نیورل پلاسٹیسٹی اس کو کہتے ہیں. نیورل پلاسٹیسٹی از واٹ, کہ آپ کا برین کنیکشن سرکٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ برین کے اندر ایک وائرنگ ہوتی ہے پرٹیکولر انفارمیشن کے لیے, تو وہ اس کے سرکٹس یا اس کے کنیکشنز بناتا ہے جس انفارمیشن کو وہ زیادہ پروسیس کرتے ہیں, جس اسکل کو ہم زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک کرن, اسی کو کنٹینیو کریں گے, آپ ہی سے بات کریں گے. ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, और हम डिस्कशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से और जानने की कोशिश करें कि क्या टेक्नोलॉजी याददाश्त को मुतासर करती है, अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है। इस पर हम ब्रेक पे जाने से पहले बात करते किरण से ही कंटिन्यू करेंगे। किरण, आप ये बता रही थी कि पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी क्या है, याददाश्त क्या है, और याददाश्त किन खुलियों से मिल के बनती है, उसमें कितना अमल दखल है हमारे जहन का। जी तो मैं बात कर रही थी न्यूरल कनेक्शंस की बेसिकली। तो जिस स्किल को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आपका ब्रेन उसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं जो बेसिकली वो खुलियाँ हैं जो इन्फॉर्मेशन को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसा ही है। तो अगर न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं होती है। अब द प्रॉब्लम इज़ दिस कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका एक्सेसिव यूज़ बेसिकली इसके ट्रेड ऑफ्स हैं। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि कुछ बेनिफिट हो रहा है आपको और कुछ लॉस हो रहा है। वी कैन नॉट से कि इट्स ऑल लॉस, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर नुकसान नहीं दे रहा है। ऐसा ही है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई भी हमारे पास एसेट है तो हम उसे ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। जैसे हथियार वही होता है, लेकिन सिपाही के हाथ में वो डिफरेंट काम देता है और एक डाकू के हाथ में वो डिफरेंट काम देता है, बट इंस्ट्रूमेंट तो वो सेम ही है। लाइकवाइज टेक्नोलॉजी के अपने बेनिफिट्स हैं, बट टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आ चुके हैं, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, मतलब उन पर हम ज़रूर आगे प्रोग्राम में बात करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्कस करना। तो उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, सिर्फ टेक्नोलॉजी से इतना नहीं हो रहा। ठीक। अच्छा किरण, अगर यहाँ पे थोड़ा सा इस टॉपिक को और खोलें हम, तो याददाश्त बेसिकली है क्या, थोड़ा सा अगर इसी पे एम्फेसिस करें। मेरे घर में मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी है, हम तीनों एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे भाई की उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी बहन तो बिल्कुल ही याद नहीं रख पाती। अब इसमें नेचर का अमल दखल क्या है और एक इंसान का क्या अमल दखल? दो हैं। एक तो बेसिक है जो आपकी न्यूरोलॉजी है, जो जिस तरह से कुदरत ने आपके ब्रेन को डिज़ाइन किया है वो तो सबके लिए सेम है, ठीक, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। खुदा न खास्ता कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है तो फिर वो एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर बाय बर्थ खुदा न खास्ता कोई डिफेक्टिव सिस्टम चल रहा है, वो एक अलग चीज़ होती है। फिर हमारा लाइफस्टाइल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा एनवायरनमेंट है जिससे हम इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी अपनी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बट मेमोरी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मेमोरी इज़ व्हाट, एक्चुअली मेमोरी एक इंफॉर्मेशन है जो आपके ब्रेन में स्टोर्ड है। उसके लिए ब्रेन के पर्टिकुलर सेक्शंस हैं, कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें से हिप्पोकैम्पस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसमें आपकी सारी मेमोरीज जो हैं बेसिकली लर्निंग्स जाकर स्टोर होती हैं। एंड मेमोरी यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है कि इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। मेमोरी इज़ कि जब आप उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, यादाश्त को हम इसीलिए यादाश्त कहते हैं। सो आप जब उसको रिट्रीव करते हैं, मतलब जहाँ ज़रूरत है तो उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस करके निकाल सकते हैं, जहाँ जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में वो स्टोर है उसे आप उसको एक्वायर करके इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एनवायरनमेंट। अब जो लोग एक्वायर नहीं कर पाते, रिट्रीव नहीं कर पाते, फॉरगेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ, बिल्कुल। सो वहाँ हम कहते हैं कि हाँ द मेमोरी इज़ इम्पेयर्ड। बट मेमोरी इम्पेयर्ड तब कहते हैं जब इंफॉर्मेशन को आपने अटेंड तो किया था, जो मैंने स्टार्ट में बात की थी, कॉन्सेंट्रेशन। अगर एक इंफॉर्मेशन को आपने कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया, अटेंड ही नहीं किया, तो ब्रेन में रजिस्टर ही नहीं होगी, और जब रजिस्टर नहीं होगी तो प्रोसेस नहीं होगी, बिल्कुल, प्रोसेस नहीं होगी तो रिट्रीव नहीं होगी। तो हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इम्पेयर्ड है तो इट इज़ नॉट एक्चुअली इम्प्लाइंग कि मेमोरी इम्पैक्ट हो गई, आपको कंसंट्रेशन पे काम करने की। बिल्कुल, वो कैसे करना है उस पर मजीद भी हम डिस्कशन करेंगे। सुहेल साहब, आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं ज़रूरी काम को भूल जाना? बच्चा, बड़ा, बूढ़ा सब ही इसी मुसीबत का शिकार नज़र आते हैं, क्या वजह लगती है आपको? मुझे तो इसमें जो बुनियादी वजह लगती है वो ये है कि हम, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन आप रजिस्टर करवा रहे हैं माइंड में, तो हम बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करवा रहे हैं, और उसकी वजह से जो इम्पॉर्टेंट टास्क होता है वो आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं कोई चीज़, और उन्होंने फ़ोन अपने पास रखा हुआ है, वो बड़ा जिसको कहते हैं गर्क होके पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इतने में फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आती है। तो जब वो नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनने के बाद जाके उसको एक दफ़ा चेक करते हैं, किसी दोस्त का मैसेज आया, ठीक है जी बाद में देख लेंगे, लेकिन वो उसने फ़ोन रख दिया। ये जो इसकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हुई है ना, अब जब वो वापस आएगा हो सकता है
پہلے 10 منٹ میں اس نے فوکس کرنے کی کوشش کی تھی, یہ فوکسڈ ہو گیا تھا, لیکن اب یہ واپس ڈسٹریکٹ ہو گیا اس ایک. تو یہ جو بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے یہ ہمیں فوکس نہیں کرنے دے رہا. اور اگر ہم یکسوئی کے ساتھ, جیسے کہ جب یہ موبائل فونز نہیں تھے اور گھر میں ایک فون ہوتا تھا, آرام سے آپ لائٹ ٹیبل اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں, لائٹ جلائیں اور آپ پڑھیں, کبھی فون بج رہے تو امی اٹھا لیں گے, ابو اٹھا لیں گے, دیٹس اٹ. لیکن اب وہ چیز نہیں ہے, اب آپ کو ہر وقت ڈسٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کا فون کوئی آپ کو یاد کرے یا نہ کرے, آپ کو ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ موبائل دیکھیں کہ میں نے یہ اسٹیٹس اپ ڈیٹ کیا تھا تو یہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے, اس پہ کمنٹس کون سے آ رہے ہیں, ایک عجیب سا. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز سے ہم نے اپنے آپ کو اوور برڈن کر دیا اور کنسنٹریشن اس وجہ سے ہماری نہیں ہے. اب آپ یوزلی یونیورسٹیز میں جب ہم پڑھاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی اس کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے, ہم جب کلاس میں جا کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو 5-10 منٹ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا. پھر ہمیں بیچ میں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ ان کو ان کے لیے اس چیز میں انٹرسٹ رہے اس سبجیکٹ میں, اور وہ اپنے موبائل سے ڈسٹریکٹڈ ہی رہیں اور ہماری طرف ہی فوکس رہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, ٹیچر آتا تھا کلاس میں, ہم اسی کی طرف فوکسڈ ہوتے تھے. وہ اگر 40 منٹ بول رہا ہے, 40 منٹ میں ہم اس کے نوٹس ہی لے رہے ہیں اور ہمارا فوکس ہے. اب یہ چیز نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ٹیکنالوجی نے بہت اہم رول پلے کیا ہے اور وہ نیگیٹو ہے. صرف موبائل فون کو نہیں ہم بلیم کر سکتے. اگر اب لیپ ٹاپ کے یوز کو ہی دیکھیں, پہلے ٹو ڈو لسٹ بنتی تھی, ہم پیپر پہ جو ہے وہ پورا پیٹرن ڈیولپ کرتے تھے, آج ہم نے یہ کرنا ہے, یہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہے. اب تو اسٹیکی نوٹس کا سہارا لے لیتے ہیں, پورا ڈیسک ٹاپ ہمارا اسٹیکی نوٹ سے بھرا ہوتا ہے, ہمیں یہ بھی نہیں یاد رہتا کون سا اٹھانا ہے کون سا نہیں اٹھانا. وہ جو ایک کہاوت ہے نا انگریزی کی کہ تھنک آؤٹ آف دا باکس, تو یہ جو باکس ہے نا, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, موبائل, یہ ہمارا وہ باکس ہے. وی شوڈ تھنک آؤٹ آف اٹ, تبھی جا کے کریٹیوٹی آئے گی, فوکس ہوگا. ہم جب تک اس باکس سے نکلیں گے نہیں, تو میرا خیال ہے کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ کریٹیوٹی کی, جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان میں لیک آف کریٹیوٹی ہے. جیسے کہ آپ اسٹیو جابز وغیرہ کی اگزامپل لے لیں. میں نے 2-3 جگہوں پہ پڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں اسمارٹ فونز کا یوز بین کیا ہوا تھا. جی بالکل, ان کے بچے اور ان کے گھر والے اس کو نہیں کرتے تھے. ٹیکنالوجی کا وہ دنیا کو ٹیکنالوجی دے رہے تھے, لیکن وہ اپنے گھر میں ان کو پتا تھا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں, تو وہ ضروری چیز ہے. اچھا, پھر اس کا دوسرا ایک, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کا ایک حل میرے پاس ہے, جو میں نے کسی زمانے میں تھوڑا پریکٹس بھی کیا تھا, کیونکہ میں خود بھی اس کا شکار رہ چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ میں نے پریکٹس یہ کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ میں ہر وقت اپنے ای میلز چیک کرتا رہوں کہ کون سی ای میل آئی ہے, کیونکہ ہم پبلشنگ وغیرہ تو اس میں کبھی پیپر بھیجا ہوا ہے, ایکسیپٹنس آ رہی ہے, ریجیکشن آ رہی ہے, کیا امپورٹنٹ ای میلز, تو 24/7 اپنے موبائل پہ ای میل چیک کرنا, اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم نکالیں کہ آپ دن میں مطلب 12 سے 1 بجے کے دوران آپ ای میلز دیکھیں گے بھی, اس پہ جواب بھی دیں گے. پھر آپ رات کو چلے 8 سے 9 یا 9 سے 10, وہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے, اسی میں آپ نے اپنے ای میل چیک کرنے. تو اگر ہم اپنا یہ ٹائم ٹیبل بنا لیں تو پھر شاید ہم اس پہ کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں. بالکل پا سکتے ہیں. بڑی اچھی سولوشن آپ نے شیئر کیا. بلال صاحب, اگر تھوڑا سا جو ہے وہ آج سے 20-25 سال قبل کی باتوں پہ ہی غور کیا جائے تو کہا یہ جاتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لکھو تاکہ یاد رہ جائے. اب لکھنا تو ہم نے چھوڑ دیا, ہم تو ٹائپنگ پہ آ گئے ہیں. کیا ٹائپنگ کے ذریعے ہم یاد رکھ سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا جو بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اس پہ بھی ذرا اپنا انپٹ بھی دوں. ایک فینومینا ہے جس کے اوپر یونیورسٹی آف ایلینوائے نے ریسرچ کی ہے, اس کا نام ہے جی فیئر آف مسنگ آؤٹ, فومو. اینڈ فومو سے میں بھی گزر رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی شاید گزر رہے ہوں, آپ بھی گزر رہے ہیں. فیئر آف مسنگ آؤٹ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا, نوٹیفیکیشن آیا اور وہ چیک کرنا لازمی ہے. سو آپ نے اپنی مائنڈ کو ایسا ٹیون کر دیا ہے کہ یو ڈونٹ ایون امیجن ٹو مس اینی سنگل نوٹیفیکیشن. ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی پوسٹ لگائی ہوئی کی نوٹیفیکیشن اس سے آگے بات چلی گئی, دوسرے کی پوسٹ پہ کیا بات ہو رہی ہے وہ بھی دیکھنی ہے. سو دس از اے فینومینا which has overtaken our lives, ہماری زندگیوں کو نا بالکل ہی. اچھا, ایک جو بات بڑی اچھی ہو رہی ہے, ہم اپنی ڈسکشن کو اسمارٹ فونز تک محدود رکھ رہے ہیں. ٹائپنگ بھی اسمارٹ فون میں ہو رہی ہے, آپ کی الرٹس بھی اسمارٹ فون میں آ رہے ہیں. ایشو یہ, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی, کہ اگر آپ اس کا ارتقائی سفر دیکھیں ٹیکنالوجی کا, جتنا رول اسمارٹ فون نے پلے کیا ہے اتنا شاید ہی اب تک کسی اور ٹیکنالوجی نے پلے کیا. بجلی بھی آئی ہے, ٹرین بھی آئی ہے, گاڑی بھی آئی ہے, سب کچھ آئے, ٹیلی ویژن بھی آیا. ٹیلی ویژن واز ون آف دی ٹیکنالوجی جس نے آپ کو اسٹک کر دیا تھا ایک وال کے ساتھ. ایسے ہی ہے. اچھا, اب وہ بھی گیا. اب ہر ڈرائنگ روم میں 5 لوگ بیٹھے ہیں, 5 لوگوں کے پاس اپنے اپنے بلیم اس لیے بھی شاید کرتے ہیں, اسی میں ہمارا لیپ ٹاپ بھی کام کر رہا ہے, اسی میں ہمارا فون بھی کام کر رہا ہے, اسی میں ہمارا ٹیلی ویژن بھی ہے, جو دل کر رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. میڈم, ہم اپنی ڈاکٹر صاحب بھی شاید کرتے ہو, اسائنمنٹس بھی اسی پہ چیک کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی. مطلب اپنے اسمارٹ فون بھی ہم نے رکھے ہوئے, ایسے نوٹس رکھے ہوئے ہیں, وہ جو سیمسنگ نوٹس ہیں, کہ اسی کے اندر آپ مارک کرتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. سو اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ ہے. اچھا, سیکنڈلی اس کو ریسرچرز نے کہا ہے, اس کا نام دیا گوگل ایفیکٹ. یعنی آپ ہر چیز کو گوگل کے ذریعے
बेहतर समझते हैं याद रखना, उसको रिट्रीव करना, प्रोसेस करना, रिसर्च करना, सर्च करना, हर चीज़ गूगल को। अच्छा, जो डॉक्टर साहब इंपॉर्टेंट बात करी थी मेमोरी लॉस, फॉरगेटिंग, एमनेसिया जो है वो पुराना इतना वो कह लें नया अमल नहीं है। ये पहले भी लोगों को एमनेसिया होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से डिजिटल एमनेसिया हो रहा है। आप भूल जाते हैं अपने स्पाउस का नंबर भी कि यार स्पाउस का नंबर क्या है, अपने सिबलिंग्स के नंबर याद नहीं है, अपनी फैमिली के मेंबर्स के फोन नंबर्स नहीं याद। यकीन करें, मैं आपको मजाक के अलावा कह रहा हूँ, आई डोंट नो, मेरा एक घर फेज़ 8 में, मुझे अपनी कभी कभी वो लगानी पड़ती है, लोकेशन लगानी पड़ती है कि मैं फेज़ 8 कहाँ से जा सकता हूँ। अच्छा, मैं कभी कभी इस पर कुड़ता भी हूँ कि ये ऐसा क्यों है, लेकिन एट टाइम्स आई फील कि सिलेक्टिव मेमोरी होना बुरी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो हम ये कह सकते हैं कि फिर टेक्नोलॉजी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, हमारा जो फास्ट लाइफस्टाइल है शायद ये भी कसूरवार है। आई एग्री। और हम आ रहे हैं, अब हमारे जो पैटर्न है शिफ्ट कर रहा है, बजाय आप मेमोराइज करें हर चीज़ को, आप सिलेक्टिव मेमोराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आप उन चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, बस आप प्रोसेस करेंगे, उनको ही स्टोर करेंगे और वक्त आने पर लेकिन अक्सर औकात बिलाल साहब ये भी होता है कि फिर हम वही ज़रूरी बातें, वही ज़रूरी काम ही भूल जाते हैं। बिकॉज आपको ये पता है कि कभी ना कभी मोबाइल फ़ोन का सहारा लेते हुए, स्मार्टफोन आपकी जेब में, आप कोई ना कोई चीज़, आपने कोई अलार्म लगाए हुए हैं, कोई ना कोई स्केजुलिंग की हुई है, रिमाइंडर्स लगाए हैं, उसके ज़रिए रिट्रीव कर सकते हैं। एंड वन ऑफ दी कह लें हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज फॉरगेटिंग, यू लूजिंग योर मेमोरी। एक इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर साहब ने की थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एनिमल्स में प्रोबेबली मेमोरी नहीं है, इट्स दी ओनली ह्यूमन बीइंग्स, अशरफुल मखलूकात की यह खास है कि वो 30 साल पुरानी बात भी याद करता है, सोचता है और उस पर चेरिश करता है, सैड होता है, उसके इमोशंस कनेक्ट होते हैं ना उससे। ये जानवरों में नहीं है, बहुत कम जानवरों में, शायद प्रॉब्ली डॉग पे है, ये चिंपैंजीज में है कि वो मेमोराइज करते हैं कि ये बंदा मेरा मालिक रहा है, तो डॉग स्मेल के जरिए उसको स्मेल के साथ मेमोरी उसकी होती है। लेकिन अशरफुल मखलूकात ह्यूमन बीइंग्स में ये इतनी इम्पोर्टेंट स्किल है मेमोरी की कि शायद फिर हम इस स्किल को क्यों यूटिलाइज नहीं करते, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। याहिया ने हमें कराची से ज्वाइन किया, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, सब मेहमानों को बहुत सलाम हो। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है, डॉक्टर साहब की बात मैं गौर से सुन रहा था। जी। बात यह है कि देखें, मेरी नजर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई बुरी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल, लेकिन मैं जो फील करता हूँ, हमने टेक्नोलॉजी को अपने सर पे सवार कर लिया, हम टेक्नोलॉजी पर सवार नहीं हो रहे, हमने उसको सवार कर दिया। जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं इसलिए कंसर्न हूँ, जाहिर है हम खुद भी, हम तो चलो थोड़े से अटैच भी रहते हैं, लेकिन हमारी जो नई जनरेशन है वो टोटली अटैच्ड है अपने गैजेट के साथ। दे डोंट बॉदर अबाउट देयर फादर मदर, दे डोंट अबाउट देयर वर्क, देयर होम। वो अब क्योंकि उनको पता है कि वो सारा वक्त होता क्या है कि आपकी अटैचमेंट टू दी पीपल कम हो गई है। वैसे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है कि जी आपकी कनेक्टिविटी है, आपने फला को फोन कर दिया, ढमाको को फोन कर दिया। अब मसला है कि चले, मैं अभी मेरी सुबह कनाडा से मेरी बहन से बात हो रही थी, वहां ये जाहिर बात है आप ना हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। अब आप एक फीलिंग नहीं, अब देखें गैजेट के पीछे फीलिंग नहीं है ना आपकी। अब मेरा जो सवाल इनसे ये है कि हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात होगा तो हम अल्लाह से भी कट जाते हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से। तो सवाल ये है कि हमें किस लेवल पे जाके इसको अटैच करना चाहिए, थोड़ा इसको डिटैच, थोड़ा डिटैच भी तो करने की जरूरत है। वो क्या तरीके का अख्तियार करेंगे हम? थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया और बहुत अच्छा सवाल किया याहिया। बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का, प्रोग्राम को अप्रिशिएट करने का। और टॉपिक के हवाले से जो आपने बात की है कि हम इतना डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे, चाहे हमारा स्मार्टफोन है, चाहे हमारा लैपटॉप है, या दीगर टेक्नोलॉजी के हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, जो गैजेट्स हैं, हम उनके बगैर शायद चलने का या एक दिन गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये जो सोच पैदा हो गई है, इसके हवाले से कितना ज़रूरी है कि हम कंसर्न भी शो करें और साथ ही साथ इसको कंट्रोल करने के लिए भी एफर्ट करें। कैसे कर सकते हैं, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम गुफ्तगू करें आज के पहले टॉपिक के हवाले से और जानने की कोशिश करें कि क्या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारी याददाश्त मुतासिर हो रही है, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारी याददाश्त मुतासिर हो रही है या फिर हमारे लाइफस्टाइल का भी इसमें अमल दखल है। अगर ऐसा है तो फिर हमें क्या करना है, इस पर हम बात करते थे ब्रेक पे जाने से पहले। याहिया ने भी हमें ज्वाइन किया था, उनका सवाल भी इसी हवाले से था कि हमने किस तरह से इन बढ़ते हुए मसाइल को कंट्रोल करना है। तो किरण क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, मेमोरी पर कितना ध्यान रखना है, और अगर कोई मेमोरी का डिसऑर्डर नहीं है खुदा न खास्ता तो फिर रोज़मर्रा लाइफस्टाइल में किस तरह से हम जो है अपनी मेमोरी को शार्प बना सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस हुई हैं जो मतलब पहले तो इतना काम नहीं हुआ था इस एरिए पर, बट लेटली इस पर काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी रिसर्चेस हुई हैं। सो वो रिसर्चेस ये प्रूव कर रही हैं बेसिकली व्हाट हैपेंस, आपका जो दिमाग है जब उसको कोई टास्क दे दिया जाता है तो वो अपनी एनर्जी उस पर लगाता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाता है। अब जैसे स्मार्टफोन है या हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें डेलिबरेटली याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर लेते हैं। ऐसे ही तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी ब्रेन की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंजर्व हो जाती है जो आप और प्रोडक्टिव टास्क पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके, और बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हैं जो ये प्रूव कर रही हैं कि टेक्नोलॉजी के यूज़ से मेमोरी इम्पैक्ट नहीं हो रही है। मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं उस स्टडी के वो प्रूफ हो रहा है कि कोई फ़र्क नहीं आ रहा ख़ास। बट वाई नॉट, अगेन लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड स्लीप, मेमोरी का और स्लीप पैटर्न का बहुत ताल्लुक है। अच्छा। और इस इम्पॉर्टेंट फैक्टर को मोस्टली नेगलेक्ट किया जा रहा है। जब आपका जो स्लीप टाइम है उसमें बेसिकली आपका ब्रेन अपने न्यूरल कनेक्शंस को रीस्टोर करता है, रीजनरेट करता है, कोई भी डैमेज है उसको रिपेयर करता है। तो अगर आपका स्लीप पैटर्न ही डिस्टर्ब है तो आपकी मेमोरी तो डेफिनेटली उससे इम्पैक्ट होगी। आपके कॉलर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी हेल्थ की, कि जिसकी हेल्थ अच्छी है उसकी मेमोरी डेफिनेटली अच्छी होगी, जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। द फूड फॉर योर ब्रेन इज ऑक्सीजन, और उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा व्हेन योर स्टमक इज नॉट फिल्ड, वही तो एनर्जी में बेसिकली कन्वर्ट होता है जो आपका फूड है। सो बेसिकली स्लीप एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास टेक्नोलॉजी है मगर आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। सही। इफ़ यू नो योर प्रायोरिटीज़, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ खुद सेट करनी होती है। टेक्नोलॉजी है तो उसको आपने एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में यूज़ करना है, फ्रेगमेंटेड अप्रोच के साथ नहीं चलना। फ्रेगमेंटेड अप्रोच इज़ कि आप किसी एक अप्रोच को बहुत फोकस मतलब किसी भी एक सेगमेंट को अपनी लाइफ में बहुत फोकस कर रहे हैं, और बाकी जो इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स हैं जैसे लेट्स सपोज आपका प्रोफेशन या आपका करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोशल वेलबींग, वो आपने बिल्कुल कहीं बहुत पीछे छोड़ दी। दैट इज फ्रेगमेंटेड अप्रोच। एंड इंटीग्रेटेड इज कि जिसमें आप हर अपनी लाइफ के जितने भी स्फीयर्स हैं उनको एक बैलेंस्ड फॉर्म में साथ लेकर चलें। सही। जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उसको उतनी इंपॉर्टेंस दें। बिल्कुल देनी ज़रूरी है। किरण, एक मसला जो हमने पहले भी डिस्कस किया, मैं चाहूँ थोड़ा सा उसको साइकोलॉजिकली भी हम डिस्कस कर लें कि साइकोलॉजिकल क्या रीजंस हैं कि हम बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, ये काम हमें फलान दिन करना है और इसके ऊपर हमने अपनी सारी एनर्जी लगा दी है, याद भी रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो दिन आता है अक्सर औकात ऐसा देखने में आया है कि ये बात एग्जिस्ट करती है कि हम वही चीज़ भूल जाते हैं। इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है? अच्छा, इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेमोरी ग्राफ होता है। आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन मेमोराइज करते हैं या रजिस्टर करते हैं, फिर उसके सर्टेन टाइम के बाद जाकर फॉरगेटिंग का एक फिनोमिना है जो आता ही आता है। अच्छा। आप उस इंफॉर्मेशन को भूलेंगे। अब अगर लेट्स सपोज आपका ग्राफ उस वक्त आया है, आप उस मतलब इट्स लाइक दिस, ये कर्व होता है, टॉप पर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ फॉरगेटिंग, और वापस नीचे आते आते वो रिट्रीव होने लग जाता है। सो अगर आपने, अब आई डो नॉट नो कि इसमें टेम्पोरल सीक्वेंस कुछ ऐसी बनती होगी कि बाय द टाइम वो इवेंट होना है तो शायद आप फॉरगेटिंग के लेवल पर पहुंचे और फिर उसके बाद रिट्रीव होते हैं। जैसे अक्सर आप देखें बहुत सारे लोग किसी मीटिंग में जाना है, कुछ भी करना है, तो पहले बड़ा रिहर्स करेंगे कि हम वहाँ जाकर ये बात करेंगे, ऐसे ही वहाँ किसी को कॉल करनी है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, बहुत अच्छे से हमें याद रहता है, लेकिन एन उस वक्त पे हम भूल जाते हैं। एग्जैक्टली, और बाद में याद आ रहा हो। तो क्या यहाँ पे लैक ऑफ कंसंट्रेशन को हम ब्लेम कर सकते हैं? फॉरगेटिंग एक तो पहला तो ये है जो साइंटिफिकली तो ये चीज़ है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जाकर आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को भूलता है और फिर रिट्रीव करता है। ठीक है। उसके बाद ये है कि कंसंट्रेशन से भी ज़्यादा जब आप प्री ऑक्यूपाइड होते हैं,
جب آپ پری آکیوپائڈ ہوتے ہیں نا تو آپ کا برین اوور تھنک کرتا ہے, وہاں تھنکنگ نہیں رہتی ہے. صحیح. اینڈ اوور تھنکنگ میں بہت ساری چیزیں, کیونکہ ایک وقت میں اگین جب اتنی ساری انفارمیشن پروسیس کرنی ہے تو وہ بہت اچھے سے آپ اس کو کمپارٹمنٹس میں آپ کا برین ڈیوائڈ نہیں کر پاتا. تو ریلیکسیشن بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل یہ بہت ضروری ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ریلیکس ہو پاتے ہیں. سہیل صاحب, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بڑا اچھا فل ٹائم جو ہے وہ پورا سیشن بچے نے بڑا اچھا گزارا ہے, ہر جو ہے اس کے اسیسمنٹ بہت ایکوریٹ آئی ہے, لیکن اینڈ ایگزام کے وقت اس کی میموری لاس ہو جاتی ہے اور اس کو وہ چیزیں جو کہ وہ پہلے سے یاد بھی رکھے ہوئے ہے, کر بھی رہا ہے, یاد بھی کی ہیں, اور اس کے حوالے سے اسیسمنٹ بھی دی ہے, ایگزام میں کیوں بھول جاتا ہے؟ دیکھیں اس پہ تو میں اکثر اپنے ریسرچ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت زیادہ سختی کے ساتھ پیش آتا ہوں, اور اس پہ میں ٹپس دیتا ہوں ان کو, اور اگر وہ اس کو فالو نہ کرے تو میں بڑی سختی کے ساتھ پیش آتا ہوں. اب میں آپ کے ویورز کو بھی وہ ٹپس بتا دیتا ہوں. ایگزام میں, ایگزام سے پہلے کی تیاری تو امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن ایگزام کی تیاری میں ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کا اگلے دن پیپر ہونا تو اس سے 12-13 گھنٹے پہلے آپ کتابیں بھی بند کر لیں, آپ اپنے فون بھی بند کر لیں, اور آپ وہ خواب خرگوش میں سو جائیں. اچھا, بالکل ہی نہ سو جائیں. نہیں, سو جائیں, بالکل سو جائیں, ٹھیک ہے. 12-13 گھنٹے اپنے مائنڈ کو بالکل ریلیکس رکھیں, 10 گھنٹے رکھیں, پھر آپ پیپر میں جائیں فریش مائنڈ کے ساتھ. وہ ساری چیزیں آپ کا مائنڈ ریٹریو کرے گا وہاں پہ, کیونکہ مائنڈ تو فنکشن کر رہا ہے, میموری آپ نے ڈالی ہوئی ہے. اب اگر آپ نے اس کو جاگ کے پیپر کے ٹائم تک پڑھ کے کمزور بنا دیا اور وہ ایگزاسٹڈ مائنڈ کے ساتھ آپ جائیں گے تو جو میموری میں آپ کی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں وہ باہر نہیں آتی پھر. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے, اور پرٹیکولرلی جو کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز پہ لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں, ان کے تو پیپر بھی بیک ٹو بیک ہوتے ہیں, دن میں 2 پیپرز ہوتے ہیں. اس میں سب سے ضروری چیز ہے کہ جو آپ نے پہلے تیاری کر لی ہے وہ کر لی. اب آپ پیپرز کے دنوں میں ریلیکس رہیں, آرام سے رات 9 بجے جا کے سوئیں اور صبح 6-7 بجے نماز کے لیے اٹھیں, 5-6 بجے اور نماز پڑھیں, اور پھر اس کے بعد جتنا آپ ریوائز کر سکتے ہیں کریں اور چلے جائیں ریلیکس کریں. یہ ریلیکسیشن پیپرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ ریلیکسڈ مائنڈ کے ساتھ نہیں رہیں گے اور آپ ایٹ دا 11th آور بھی پڑھنے کے عادی ہیں, تو جب پیپر آپ کے سامنے آتا ہے تو جو چیزیں آپ نے ابھی آخری 1 گھنٹے میں پڑھی ہوں گی نا, وہی آپ کے ذہن پہ سوار ہوں گی, اور ادھر آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو میں نے پڑھ لی, وہ والی بھولی ہوئی ہے. آپ ایک انزائٹی کے اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ انٹر ہوں گے ایگزامینیشن ہال میں, اور آپ کو جو آتا بھی ہوگا وہ آپ کو بھول جائے گا. تو وہاں پہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ ایگزام سے پہلے کی ہے, ایگزام کے آخری 8-10 گھنٹے جو ہے وہ آپ نے نیند پوری کرنی ہے, ریلیکس رکھنا ہے, موڈ کو اچھا رکھنا ہے, تاکہ جب آپ پیپر میں جائیں تو ساری چیزیں آپ کو یاد آنی شروع ہو جائے. بڑی اچھی سجیشن دی ہے بلال صاحب, آپ کی سجیشن تو لیں گے, لیکن ایک چیز جو کہ ہم سب فیس کرتے آئے ہیں تھرو آؤٹ دا ٹائم, کہ ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں انہیں سب کچھ یاد رہتا ہے, ہمیں یاد نہیں رہتا. اب جو اسٹوڈنٹس یہ بلیم کرتے ہیں ٹیچرز بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, اسٹوڈنٹس بھی کریں, پھر اسٹوڈنٹس کو یاد کیوں نہیں رہتا, ٹیچرز کو کیوں یاد رہتا ہے؟ کیا اس کے اندر جو ہے وہ پریکٹس کا عمل دخل ہے کہ ٹیچر بار بار پریکٹس کرتے ہیں اور ہمارے ہاں لیک آف پریکٹس بہت عام ہے؟ 2 چیزیں اس میں اہم ہیں. ایک تو آپ نے خود بتا دی, پریکٹس, ٹیچرز ہیو ایکسپیرینس, تجربہ ہے, اور وہ چیزوں کو بہت عرصے سے اپنی اسٹڈی لائف میں بھی اور پھر پریکٹیکل لائف میں بھی ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. دوسرا بڑا اہم امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے پریشر. جو پریشر ڈفرینس ہے وہ ٹیچرز میں قدرے ڈفرینٹ ہے اور اسٹوڈنٹس میں قدرے ڈفرینٹ ہے. سو اگر میں بھی آج اسٹوڈنٹ بن جاؤں گا اور میرا بھی اسسمنٹ ہوگی تو میرا پریشر لیولز جو مینٹل پریشرز ہیں وہ بالکل اسی طرح ہوں گے جو کہ ایک انڈر گریڈ کا بچہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ایگزام دے رہا ہے. سو یہاں پہ ان دونوں جو اینٹیز ہیں, 2 مختلف اینٹیز, ان کو کمپیئر کرنا پرابلی ٹھیک نہ ہوگا. ایٹ ٹائمز وہ بچے انسپائر بھی ہوتے ہیں کہ سر یہ آپ کو کیسے یاد ہے کہ جی 1982 میں کون سے آتھر نے کس پرٹیکولر ٹاپک پہ بات کی تھی, یہ آپ کو کیسے یاد ہے؟ بلال صاحب کنٹینیو کریں گے ضرور, اس کے حوالے سے آپ سے ہی جانیں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں.
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पहले टॉपिक के हवाले से बात हो रही थी कि क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी याददाश्त को मुतासर कर रहा है। अगर ऐसा है और सिर्फ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारी याददाश्त मुतासर हो रही है तो फिर हमें अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए किन एफर्ट्स का जो है वो सहारा लेना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, इस पर हम ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं। उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आज के दिन के हवाले से बात की जाए तो आपको बताएं कि आज पाक फौज के बहादुर सपूत राशिद मिन्हास का यौम पैदाइश है और सच सवेरा की पूरी टीम जो है वो इकबाल के इस शाहीन को ट्रिब्यूट पेश करी है, खराज तहसीन पेश करी है उनकी खिदमत पर। एक रिपोर्ट तैयार की गई है इस हवाले से, वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। सत्रह फरवरी 1951 राशिद मिन्हास शहीद का यौम पैदाइश है। कौम वतन के इस होनहार फर्जंद को सलाम पेश करती है। जब तक मुल्क के दिफा करने वाले ऐसे इकबाल के शाहीन सलामत हैं, दुश्मन इस मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। राशिद मिन्हास ज़माना तालिब इल्मी में जंगों पर लिखी जाने वाली किताबों को पढ़ना पसंद करते थे और उनके अहम अक़वाल अपनी डायरी पर नकल कर लेते थे। राशिद मिन्हास की डायरी पर दर्ज अक़वाल में से एक में कहा गया, एक शख्स के लिए सबसे बड़ा एजाज़ अपने मुल्क के लिए कुर्बान हो जाना और कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। राशिद के खतूत और उनसे बढ़कर उनकी डायरियों से उन राहों को तलाश किया गया जिन पर चलते हुए राशिद मिन्हास उस मंजिल पर पहुँचे जहाँ पहुँचकर इंसान जिंदा जावेद हो जाता है। कहते हैं आने वाले वाक़यात अपना साया पहले डाल देते हैं। अपनी 15वीं सालगिरह के 2 दिन बाद राशिद ने अपनी डायरी में जो वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी ज़बान में लिखता था लिखा, हम हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकते, हमें एक दफ़ा तो मरना है, तो फिर क्यों ना दे दें अपने वतन को अपनी जान जो हम बाआसानी दे सकते हैं। राशिद मिन्हास ने अपने वतन की आबरू की खातर जान देकर दिखा दिया कि वो इंसान कैसे होते हैं जो अजीम होते हैं और जिन पर फ़ख्र किया जाता है। राशिद मिन्हास को 21 अगस्त 1971 को मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया और फ़र्ज़ की पुकार से बढ़कर शुजात के इस कारनामे पर राशिद मिन्हास को बादज़ वफ़ात पाकिस्तान का सबसे आला फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर दिया गया और इस तरह वो इस एजाज़ को पाने वाले सबसे कम उम्र और पाक फ़िज़ाइया के अब तक वाहिद रुकन बन गए। पाक फ़िज़ाइया समेत तमाम आर्म्ड फोर्सेस और पूरी पाकिस्तानी कौम इस बहादुर सपूत को जी निशान हैदर पाने वाले पाक फ़ौज के इस बहादुर सपूत को हम भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। एक मरतबा फिर से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वो डिस्कशन जो हमने ब्रेक की थी, ब्रेक पे जाने से पहले बिलाल साहब से बात हो रही थी। बिलाल साहब, टीचर्स को सब कुछ याद रहता है, स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, ये एक कहावत है या फिर बहुत ज़्यादा हम इस बात का सहारा लेते हैं। इस पर आप बता रहे थे कि क्यों ऐसा होता है कि टीचर्स सब कुछ याद रखते हैं। मैं चाह रही हूँ कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं जिक्र कर रहा था, एक तो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स का प्रेशर है और टीचर्स के ऊपर जो प्रेशर है एग्ज़ाम का, वो डिफरेंट है। सो एग्ज़ाम में जब भी कैंडिडेट आएगा उस पर एक खामखा से प्रेशर होता है, जितनी मर्जी तैयारी हो। मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि अगर आज मैं भी एग्ज़ाम दूंगा तो आई विल ऑल्सो फील द सेम लेवल ऑफ एंजाइटी, प्रेशर, स्ट्रेस। दूसरा तजर्बे किया फिर जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में ये जो बात की थी कि ब्रेन भी मसल है और प्रोफेसर्स शायद बाकी शोबे भी करते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल, लेकिन शायद प्रोफेसर जो लिखने लिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का काम ज़्यादा करते हैं। सही। तो अच्छा बिलाल, कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा आपने जो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का जिक्र किया, प्रेशर का जिक्र किया, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं किरण आमिर। किरण, साइकोलॉजिकल रीजंस थोड़े से एक मरतबा फिर डिस्कस करने पड़ेंगे कि जब हमें स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है, जब हम प्रेशर भी फेस करें तो फिर कैसे कंट्रोल करें और फिर मेमोरी को कैसे तेज़ करें। देखिए, जैसे मैंने भी वो एक थोड़ी सी बात की थी कि रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली रिलैक्सेशन ऑन द लेवल ऑफ माइंड एंड ऑन द लेवल ऑफ बॉडी एज वेल। अगर आपकी बॉडी एंशियस है तो माइंड रिलैक्स तब भी नहीं होता। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट माइंड कि आप सिर्फ और सिर्फ माइंड पर ही फोकस करें। सो द थिंग इज़ दिस कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यू मस्ट नो कि आपके ब्रेन में एक वक्त में मतलब मल्टीपल थॉट्स आते हैं।
ان تھاٹس میں اگر آپ اوور تھنکنگ کے فلو میں جاتے ہی جا رہے ہیں, جیسے اگر ہم لیٹس سپوز ایگزامس کی ایگزامپل لے لیں, پرفارمنس انزائٹی ہے, یہ انزائٹی ہے کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا, مطلب ایگزام کے رزلٹ پر بیس کرتا ہے کہ میں کریئر, کالج, یونیورسٹی, پروفیشن, ایوری تھنگ, ٹھیک, رزلٹ آئے گا تو اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوگا, اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوگا تو اچھی جاب ملے گی, اچھی جاب ملے گی, سو مطلب وہ آگے ایک سائیکل سے چلتا رہتا ہے. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں بیسیکلی مجھے پرسنلی جو میری فیلنگ ہے بینگ اے سائیکالوجسٹ, جتنے میں نے کیسز دیکھے ہیں, لوگ جتنا زیادہ سیٹ اسٹینڈرڈس میں پھنس گئے ہیں اور دے آر لیونگ اپ ٹو انریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اینڈ کمپیریزن, اس کے پاس یہ ہے تو میرا, مطلب اس کے پاس مرسیڈیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں, بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ پرفارمنس پہ نہیں فوکس کر سکتے, پھر آپ کے دماغ میں مرسیڈیز ہی چلے گی, بالکل ایسے پرفارمنس نہیں چلے گی. سو وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از دس کہ آپ کو بہت زیادہ اس چیز کو چوز کرنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از دا ریئل پرپز آف یور لائف. آپ جو ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں بیسیکلی آپ کا فوکس اس کی پرفارمنس پر ہونا چاہیے. جب ہم کانسیکوینس سے جڑ جاتے ہیں نا, ہمارا پورا کا پورا فوکس چلا جاتا ہے آؤٹ کم پر, بالکل ایسے ہی, پھر پرفارمنس پر تو دھیان ہی نہیں رہتا. سو کچھ چیزیں ہیں امپورٹنٹ ہیں, جیسے کچھ ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہوتی ہیں, بٹ ایک چیز جو میں بہت زیادہ ریکمینڈ کرتی ہوں وہ سیلف ریفلیکشن ہے اینڈ سیلف ڈائلاگ ہے. دا مور یو نو یور سیلف دا مور کمپوزڈ یو آر. جتنا آپ دوسروں کی ایکسپیکٹیشنس کے اکارڈنگ چلتے ہیں اتنا ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. دوبارہ بلال صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. بلال صاحب, کیونکہ ہم یوتھ کو ڈسکس کریں, کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کو ڈسکس کریں, تو کیوں نہ ہم جو ہے ڈیلی روٹین میں ہی یہ پریکٹس شامل کریں کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ اوور برڈنائز ہونے سے روک سکیں, ان کا اسٹریس لیول جو ہے وہ مینیج کر سکیں, انہیں بتا سکیں کہ جب اسٹریس ہوگا, جب انزائٹی ہوگی, جب ایگزام میں بیٹھیں گے تو کچھ پریکٹسز اپنا لیں تاکہ آپ جو ہے اپنی میموری کو اسٹرانگ بنا سکیں. I fully agree. I think ہمارے ہاں یہ ٹیچرز اساتذہ کے لیول پہ بھی یہ فقدان ہے کہ ہم اتنا زیادہ کانٹینٹ پہ فوکس ہوتے ہیں, اتنا زیادہ اپنے سلیبس پہ, کریکولم پہ فوکس ہوتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی اتنی اہم چیزیں جو میڈیٹیشن ہے, مائنڈ فلنس ہے, برین ایکسرسائزز ہیں, ٹریننگ ہے, اس پہ اتنا فوکس نہیں کرتے. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب بھی اسی چیز کا شکار ہوں گے, میں تو بہت زیادہ ہوتا ہوں, کیونکہ ہمیں اپنا کریکولم 4 مہینے میں 15 ہفتوں میں ختم کرنا ہوتا ہے. بالکل, اور خدا نخواستہ کوئی ایسی ہیپننگ ہو جائے تو پھر وہ سفر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو وہ اٹس اے کائنڈ ڈبل ایج سورڈ, ہمیں وہ فیس کرنی پڑتی ہے. میں نے ابھی اپنی یونیورسٹی میں بھی, اور بہت سی یونیورسٹیز یہ پریکٹس کرتی ہیں, خاص طور پہ بزنس اسکولس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بچوں کو انوالو کریں تاکہ ان کا جو اسٹڈی کا پریشر ہے, انزائٹی ہے, وہ کم ہو, اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی ان کا جو سیکھنے کا عمل وہ جاری رہے. سو لرننگ, فار ایگزامپل انڈسٹریل وزٹس ہم کرواتے ہیں, سیمینارز کرواتے ہیں, کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی, ڈبیٹس کمپٹیشنز ہوتے ہیں, ایکٹنگ کمپٹیشنز ہیں, میوزک کمپٹیشن ہیں. سو وہ چیزیں بھی ہیں جو کہ ان کو تھوڑا بریدر دیتی ہیں, تھوڑا ریلیکسیشن دیتی ہیں. سو ان کا برین, ان کا جو اسٹریس لیول ہے تھوڑا کول ڈاؤن ہوتا ہے, ان کو کولنگ افیکٹ آتا ہے, بٹ ناٹ آن دی کمپرومائزیشن آف لرننگ. سو وہ اس عمل میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک چیز کی طرف جو میں خاص طور پہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے چاہوں گا نشاندہی کرنا, اور وہ ہے ڈیجیٹل ویل بینگ. بریک میں بھی میں نے ذکر کیا تھا, اس پہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں اب سوچ رہی ہیں کہ انسان خود, یوزر جو خود ہے جو ٹیکنالوجی کا, وہ خود اپنے اوپر اپنی جو ہیبٹس ہیں, ڈیجیٹل ہیبٹس ہیں, اس کو مانیٹر کرے اور اس کو کنٹرول بھی کرے. ٹھیک ہے. اور یہ جب تک آپ خود سیلف ریئلائز نہیں کریں گے, جیسے میڈم نے کہا ڈائلاگ کریں, یہ ڈائلاگ کے ذریعے سیلف ریئلائزیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کنسنٹریشن ہماری لیک کر جاتی ہے, کیونکہ ہم کنٹرول کریں, ٹھیک ہے, ہم نے سیل فون نہیں دیکھنا, نوٹیفیکیشن نہیں دیکھنا, ابھی میں نے جو ہے یہ یاد کرنا ہے, یہ پڑھنا ہے, دھیان تو ایک طرف سے وہیں پہ ہی ہے. دیکھیں, یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جناب آپ کس حد تک ان ایکٹیویٹیز کو روکنا چاہتے ہیں, اور کس حد تک اپنی جو ڈسپلن ہے, مینٹل ڈسپلن ہے, اس کو ایکسرسائز کریں گے. جب تک یہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے, میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے اینڈ سے فیصلہ ہوگا. آپ نے سیلف موٹیویشن کریٹ کرنی ہے, سیلف ریئلائزیشن کریٹ کرنی ہے اپنے اندر, اور پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے. اینڈ فالو دیٹ ڈیسیجن, ڈسپلن رہیں. اور اس کو جتنا زیادہ, یہ نہیں ہوگا, یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, ایک دن میں نہیں ہوگا. یہ مجھ سے بھی اگر آپ کہیں کہ جی ایک دن میں آپ اپنے موبائل فون بند کر دیں, لیپ ٹاپ سے, نہیں ہو سکتا. سو یہ ایک ٹرانزیشن ہے. تھوڑا سا اس کو کنٹرول کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ کر جائیں. نو, آپٹیمائزیشن کی طرف جائیں. اتنا استعمال کریں جتنا کم سے کم ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو جیسے میڈم نے بھی پہلے ہی ذکر, فیملی, فرینڈ, سوشل سرکل,
اس کے اوپر بھی آپ توجہ دیں, بیکاز وہ بھی آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ, آپ کی نرشمنٹ, ڈائٹ پہ توجہ دیں, سلیپ پہ توجہ دیں, سوشل ایکٹیویٹیز پہ توجہ دیں. سو دس از اے ڈیسیژن وچ دا یوزر ہیز ٹو ٹیک, وچ دی سٹیزن ہیز ٹو ٹیک. ڈیفینیٹلی بڑی اچھی سجیشن آئی ہے سہیل صاحب. چونکہ ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم اس کو مزید بھی ڈسکس کر لیں آپ سے, کہ جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈیلی لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے, ڈیلی روٹین کا ایک پیٹرن ڈیولپ کرنا ہے, وہیں خود کو جہاں کنٹرول کرنے کی چھوٹوں کی بات آ رہی ہے, بڑوں نے بھی تو تھوڑا سا کرنا ہے. اگر بڑے ایک گھر میں ایک بہتر طریقے سے اسکیجول بنائیں گے کہ ہم نے اتنے ٹائم کے لیے سیل فون یوز کرنا ہے, اتنا ٹائم ہمارا گیجٹس کے ساتھ ہوگا, اتنا ٹائم اسٹڈی کو دینا ہے, اتنا ٹائم کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو دینا ہے, جیسے ہم بھی گھر پہ بک ریڈنگ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور ہیبٹس ہیں جن کو بیٹھ کے شیئر کر سکتے ہیں, بہت اچھی باتیں, اس پہ کتنا فوکس کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا, وہ مررنگ ایک شاید ایک فینومینن ہے, اگر میں اس کو صحیح سے بول رہا ہوں, وہ ہمیں دیکھ کے وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. ایسے اگر وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھیں گے کہ پیرنٹس سارا دن سیل فون میں گھسے رہتے ہیں, یوٹیوب نیٹ فلکس پہ بیٹھے رہتے ہیں, اور ہمیں منع کر رہے ہیں ہمارے لیے ٹائم, تو وہ نہیں مانیں گے, وہاں سے ریزسٹنس آئے گی. ٹھیک ہے, تو ہمیں وی شوڈ لیڈ بائی ایگزامپل. ہمیں اپنے بچوں کے سامنے اس چیز کو اس طریقے سے لے کے جانا ہوگا. کتاب خود ہاتھ میں اٹھا کے پڑھیں گے تو بچے کو احساس ہوگا کہ کتاب بھی ایک چیز ہے جو پڑھنی چاہیے, جو پرانے زمانے میں لوگ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, آج کل کے بچوں کو یہ احساس نہیں ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کے پاس یہ احساس نہیں ہے, نہ ہی وہ ان کو. پہلے ماں باپ جو ہوتے تھے, مجھے یاد ہے ہمارے بڑے جو ہوتے تھے, والدین اور چچا ماموں وغیرہ, یا جو بھی فیملی میں بڑے ہوتے تھے, وہ بٹھا کے ہمیں اپنے ساتھ اپنے بچپن کی کہانیاں, سبق آموز چیزیں سنایا کرتے تھے, کچھ پرافٹس کی کہانیاں سنا دیتے تھے. اس قسم کی چیزیں اب اپنے لائف ایکسپیرینسز شیئر کیے جاتے تھے, وہ شیئر کیے جاتے تھے, تاکہ بلکہ میرے ایک ماموں تھے, اللہ مغفرت فرمائے, وہ تو اپنے لائف ایکسپیرینسز بہت تسلسل کے ساتھ شیئر کرتے تھے ہمارے ساتھ, تاکہ ہم لوگ بھی کچھ سیکھیں ان سے. اب یہ چیز بڑوں میں ختم ہو گئی ہے. مطلب آج کل کے جو پیرنٹس ہیں, انہوں نے خود بھی گیجٹس ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, بچوں کو بھی گیجٹس دیے, تو ان کے بچوں کی تربیت گیجٹس کر رہے ہیں. وہ اس پہ GTA کریں, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی گیم کریں. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے اپنے اقدار دینی ہے, اپنے بارے میں بتا کے, اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بتا کے, اچھی کتابیں, اچھا لٹریچر پرووائڈ کر کے. وہ جب تک پیرنٹس اپنے اوپر اس کو لازم نہیں بنائیں گے, تب تک ان کے بچے اس کو نہیں لے کے جائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس اپنے آپ کو ڈسپلن بنائیں اپنے بچوں کے لیے. اس سے ان کو خود بھی فائدہ ہوگا اور ان کے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا. ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا, اور یہی فائدہ ہم نے جو ہے اپنی سوسائٹی کے اندر بھی ڈیولپ کرنا ہے, ایک تربیت انکلکیٹ کرنی ہے اپنے بچوں میں, اپنے بڑوں میں, ایون بزرگوں نے بھی گائیڈ کرنا ہے ہمیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اپنی یادداشت کو تو بہتر بنانا ہے, اپنی صحت پر بھی توجہ دینی ہے, تاکہ ہم ایک مہذب معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں. مزید بھی جو ہے وہ سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں ہم بات کریں گے. آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے کتنا ضروری ہے ہمدردی کا جذبہ پروموٹ کیا جائے, اور یہ انسانیت کی بقا کے لیے کیوں ضروری ہے. اس وقت ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, کیوں ہمارے اندر سے, ہمارے دلوں میں سے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کم ہوتی جا رہی ہے. خدا نخواستہ اگر یہ ختم ہونے کے سٹیج پہ چلی جائے گی تو کتنا نقصان ہم فیس کر سکتے ہیں. اس پر ان ڈیٹیل ہم اپنے تینوں مہمانوں سے گفتگو کریں گے, اور جانیں گے کہ ہمدردی کا جذبہ ہم اپنی تربیت کے ذریعے کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ انکلکیٹ کر سکتے ہیں, اجاگر کر سکتے ہیں, اور جہاں جہاں ہمدردی کے کام ہو رہے ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا, ان کو اپریشیٹ کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھنے لگے ہم اپنے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب, جس میں ہم جانیں گے ہمدردی کا جذبہ کیا ہے, اس کو کس طرح سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے, اور انسانیت کی بقا کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہمدردی کے جذبے کو اجاگر کیا جائے, پروان چڑھایا جائے. کرن عامر کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. کرن, جو ایک انسان کے خیالات ہیں, اس کے احساسات ہیں, اس کے جذبات ہیں, اس کی شخصیت پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے, سائیکالوجی اس حوالے سے کیا کہتی ہے, یہ ہمدردی کیا ہے؟ ہمدردی بیسیکلی اٹس
یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے دوسروں سے کنیکٹ کرنے کے لیے، ورنہ انسان آئسولیشن میں چلا جائے. ایسے ہی ٹو فیل فار ادرس بیسیکلی. آپ خود کے لیے تو فیل کرتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے بھی فیل کریں. ابھی رمضان آنے والا ہے، اس میں ہمدردی کا بہترین مظاہرہ کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے بھوک سے پیاس سے، پھر ہم ان لوگوں کا احساس کر سکتے ہیں جن کو کھانا نصیب بیسیکلی نہیں ہوتا. اسی میں زکوٰۃ کا ایک بہت امپورٹنٹ ہمارا ریچول ہے جو رمضان کے مہینے میں ہم مال کو بیسیکلی سرکولیٹ کرتے ہیں ان لوگوں تک جو بیسیکلی ہم ان لوگوں کی طرح ارن نہیں کر رہے ہوتے جن کے پاس ماشاء اللہ لیوش ہوتا ہے. سو ایک بہت پیاری حدیث ہے جو مجھے بہت پسند بھی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. بے شک بے شک. سو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ مخلوق ایک دوسرے کا خیال رکھے. مطلب اللہ تعالیٰ تو سب کا خیال رکھتے ہی رکھتے ہیں ڈیفینیٹلی، بٹ انسان جب ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے تو ایک بہترین معاشرہ بنتا ہے. بالکل. ابھی کرنٹلی آپ دیکھیں کرائم ریٹ انکریز ہوا ہے، ایڈکشن ریٹ بہت انکریز ہوا ہے. وائی؟ بیکاز لوگ آئسولیشن میں ان کے کنسرنس ایڈریس نہیں ہو رہے تو وہ انہیلدی کوپنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک. سو اٹس ویری مچ امپورٹنٹ، اور بچوں کو یہ چیز سکھانا پیرنٹس کی طرف سے بہت ضروری ہوتا ہے. میں ابھی جیسے پیچھے سردیاں چل رہی تھیں تو آئی یوزلی ریکمینڈیڈ پیپل کہ آپ اپنے بچے کو رات کو 10-12 کمبل اپنی گاڑی میں ڈال کر لے کر نکل جائیں، اور جہاں جہاں کوئی آپ کو ملتا ہے نا، فٹ پاتھ پہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، ایسے اپنے بچے کے ہاتھ سے آپ وہ کمبل اسے دلوائیں تو آپ کا بچہ لرن کرے گا. ایگزیکٹلی. اگر بچے کا برتھ ڈے ہے تو انسٹیڈ آف تھروئنگ پارٹیز آپ بچے کو کسی یتیم خانے میں لے جائیں، اس کے ہاتھوں سے کھانا دلوائیں، کپڑے دلوائیں، تو یور کڈ وڈ لرن اٹ. اب جب یہ لرن کرتے ہیں، یہ تو چلیں بیہیویئر کے لیول پر ہو گیا یا جو ہمارے مذہب نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اس لیول پر ہو گیا. اس سے پرسنالٹی گروم ہوتی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی. دیر آر سرٹن ہارمونس جو آپ کا برین ریلیز کرتا ہے جس سے آپ کے اندر ایک سینس آف ویل بینگ آتی ہے، سینس آف سیٹسفیکشن آتی ہے، بالکل ایسے ہی اچیومنٹ آتی ہے. دس از سم تھنگ ویری مچ امپورٹنٹ. مطلب ہمارے دین میں ہمیں جو بھی تلقین کی ہے اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. نتھنگ وداؤٹ پرپز. سو یو ایکچولی موو ٹورڈز دا آپٹیمل فنکشننگ آف یور پرسنالٹی اگر آپ ہمدردی کے جذبے کو پریکٹس کرتے ہیں. صحیح. کرن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے ذہنی کیفیت پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ ذہنی کیفیت میں بہت زیادہ ایک سینس آف ریلیکسیشن آتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کچھ ہارمونز ہوتے ہیں. جی جی بالکل. جس میں ایک ہارمون پرٹیکولرلی آکسیٹوسن ایک ہارمون ہے جو آپ کا برین تب ریلیز کرتا ہے جب آپ کا دوسروں کے ساتھ ایک ایموشنل کنیکشن بن رہا ہوتا ہے. ایک میری ماما بھی کچھ دن پہلے مجھ سے بات کر رہی تھیں تو شی واز ٹاکنگ اباؤٹ somebody کہ اس کو یہ مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو میں ہنس رہی تھی، میں نے کہا دیکھیں اگر اس دنیا میں کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہ ہو نا تو کوئی کسی کو منہ ہی نہیں لگائے گا، سب لوگ آئسولیشن میں فنکشن کر رہے ہوں گے. تو یہ غرض ہونا یا مطلب ہونا اٹ سیلف ایک بلیسنگ ہے. تبھی تو آپ کنیکٹ کرتے ہیں، تبھی تو آپ آئسولیشن میں نہیں جاتے ہیں، تبھی تو آپ ایکسٹریمز میں نہیں جاتے ہیں. صحیح. سو وین یو ہیو اے سیٹنگ یا ایک سپورٹ سسٹم آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس سے آپ کی پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے. اور جب آپ کسی کے ساتھ لیٹس سپوز کوئی کائنڈ ایکٹ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھی ہمدردی کا جذبہ رکھ رہے ہیں، آپ اس کے لیے فیل کر رہے ہیں. صحیح. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے برین کی نیورولوجی ہے اس کے اکارڈنگ پرٹیکولر ہارمونس تو ڈیفینیٹلی ریلیز ہو رہے ہیں. بالکل. اس سے آپ کو فیلنگ آف ہیپینس ملتی ہے، اور ہیپینس اس دنیا میں فنکشن کرنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ایموشن. یقیناً ایسا ہی ہے. بہت اچھی بات کی کرن نے. امتیاز ہمارے ریگولر کالر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم امتیاز. وعلیکم السلام. میں امتیاز کر رہا ہوں کراچی سے. روز بروز جو ہے آپ کے موضوعات اچھے سے اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے. بہت شکریہ. کہ آپ ایسی چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا بات کرنا بھی صدقہ جاری ہے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے. ہمدردی، یہ ہمدردی کا جذبہ وہ جذبہ ہے جس کے بدلے اللہ پاک کا قرب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت مقدر میں لکھ دی جاتی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہمدردی کرنا، اپنوں کے ساتھ کرنا، پھر اس میں صلہ رحمی اور ہمدردی دونوں کا جو ثواب ہے. اور ہمارے معاشرے میں اگر ایک چیز پروان پا جائے کہ ہر پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی سے پوچھے کہ آپ کس حال میں ہیں یا اس کے حال احوال سے واقف رہے، تو باخدا ہمیں کسی ملک کی، کسی معاشرے کی مثال دینے کی ضرورت ہرگز پیش نہیں آئے گی کہ جب ہم ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا
رشتے دار کی طرح ہو جائے. اور بات رہے گی چیریٹی والی، تو میں تمام دیکھنے سننے والے سے عرض کروں گا کہ چیریٹی اداروں کو بھی چیریٹی دیں، مگر سب سے افضل یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے دل سے محسوس کر کے لوگوں کی چیریٹی آپ امداد کرے تو اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے آپ کے اس عمل سے. اور تمام ہمارے مذہب کا جو محور ہے تعلیم کا وہ یہی ہے انسانیت. اور جہاں انسانیت ہے اور جہاں ہمدردی ہے وہاں کسی اور چیز کی ضرورت پیش آتی نہیں. یہ اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے پیغمبروں کا، اللہ کے پیاروں کا وطیرہ ہے ہمدردی فرمانا. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اور اس پہ اگر آج سے ہی ہم یہ بات اپنے دل میں ٹھان لیں کہ ہم دیکھیں یہ رواج ابھی تک ہو نہیں پایا تھا، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احکامات بہت پہلے سے ہیں کہ پڑوسی جو ہوتا ہے ایک دوسرے کا بہت کچھ ہوتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی محسوس ہوا کہ ہمارے دین میں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو بھی جائیداد میں حصے دار بنا دیا جائے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہر اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں فلاح ہی فلاح ہوگا. بالکل، بہت اچھے سجیشن آپ نے دی امتیاز. بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کا. پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ہمدردی کے جذبے کو ہم جو ہے وہ کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں. بلال صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. انسانیت کی بقا پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی جب ہم ہمدردی کے جذبے کو جوڑتے ہیں تو یقیناً پھر ہمارے لیے بہت ساری ذمہ داریاں سامنے آ جاتی ہیں، بہت سارے فرائض اور بہت ساری ڈیوٹیز سامنے آ جاتی ہیں جو ہم نے فلفل کرنی ہے. اچھا، میں تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کروں گا. انسانیت کی بقا کے میرا خیال ہے علاوہ معاشرے کی بقا ہمدردی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی اچھے معاشرے میں، کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں جب تک ایک دوسرے کے لیے سمپتھائز کرنا، ہمدرد ہونا نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ بالکل غیر انسانی معاشرہ بن جائے گا. تو ہمیں ایک تو اس چیز میں اپنے پیرنٹنگ میں، اپنی ٹیچنگ میں ہر لیول پہ انشور کرنا ہوگا کہ ہمدردی کا جو عنصر ہے، ہمدردی کا جو جذبہ ہے، وہ ہم اپنی جو نیکسٹ جنریشنز ہیں اس میں لازماً یہ پیدا کریں. بقا کا جہاں تک سوال ہے، بالکل آئی ایگری کہ یہ بہت ہی اہم جذبہ ہے. ایثار کا بڑی اچھی باتیں کی کالر نے بھی، میڈم نے بہت اچھی باتیں کی. اور ہمارے تو احکامات بھی ہیں، دین میں بھی احکامات ہیں. وسلم نے بھی ہمیں بالکل صحیح کہا کہ صحابہ کو یہ شک پڑ گیا تھا کہ پڑوسی کے اتنے حقوق نہ ہو جائیں کہ جائیداد میں سے حصہ دینا پڑ جائے. تو یہ سمجھیں کہ لازم ملزوم ہے. اگر آپ ایک اچھے مسلمان ہیں تو اس میں یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ نے شاید دیکھا ہی اپنے معاشرے میں، ہمارے جہاں تک معاشرے سیلف اپسیشن بہت زیادہ ہو گئے. مٹیریل فیکٹرز اتنے اٹریکٹیو ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے سیلف سینٹرڈ ہو چکے ہوئے ہیں. ہم اپنے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں سے کیا مطلب اٹھا سکتے ہیں. جیسے میڈم نے کہا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. یہ جو سوچ ہے یہ بڑی ہی نیگیٹو ایک کہہ لیں چین ری ایکشن پیدا کرے گی اگلے آنے والے وقتوں میں، جس میں پروبیبلی ہمیں نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. ہم شاید انڈیویجول لیولز پہ تو شاید ترقی کر جائیں، لیکن معاشرتی لیول جو ہے نا، ہمارا سوسائٹی کا جو لیول ہے وہ شاید ڈکلائن کی طرف جائے گا. اور یہی ہوا ہے یورپین معاشروں میں بھی، جو کہ انڈیویجولزم کی طرف گئے ہیں. سیلف اپسیشن بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیے گا ہمارا ملک ماشاءاللہ نمبر ٹاپ 3 میں ہے. سب سے زیادہ ڈونیشنز ہم کرتے ہیں، فارمل ڈونیشنز کرتے ہیں، لیکن ڈونیشنز کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، قربانی کے وقت قربانی کرتے ہیں. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. وہ کمی کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. انسانیت کی بقا کے لیے ہمدردی کا جذبہ ضروری ہے، اور کس طرح سے ہمدردی کے جذبے کو ہم مزید پروموٹ کر سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے سہیل صاحب جو بات بلال صاحب سے ہو رہی تھی بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ چیریٹی بھی ہو رہی ہے، ہمدردی کا جذبہ بھی موجود ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہمیں دکھائی دیتی ہے. شاید ہمارے طریقہ کار کی کمی ہے. ہم دوسروں کے ساتھ جو ہے ہمدردی کرنا بھی چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم ان کو جتلاتے ہیں، احسان جتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ان ریٹرن ہمارے ساتھ بھی یہ کرنا. کل کو ہمیں
ضرورت پڑے گی تو ہمیں بھی فیور کی جائے. یہ ہمدردی کا جذبہ رہ گیا ہے. یا پھر اس کو اگر مزید دیکھا جائے تو ہم نہیں دیکھتے کہ ہماری وجہ سے کسی کی اگر عزت نفس پر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہرٹ ہو رہی ہے, اس کو ہم جو ہے جتا رہے ہیں, بتا رہے ہیں 10 لوگوں کو ہم نے فلاں کے ساتھ فلاں ٹائم میں ہمدردی کی تھی, اس کو ہماری ضرورت تھی, ہم نے ضرورت پوری کی تھی. کیا یہ انسانیت کی بقا ہے؟ دیکھیں آپ کی یہ بات بڑے مزے کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے اینگلز پہ اس کی بات کی ہے. اگر ہم ہمدردی کو دیکھیں تو اردو کا یہ جو ہمدردی ورڈ ہے نا, یہ تھوڑا سا انکمپلیٹ ہے. جب ہم اس کو انگریزی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کی 3-4 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. ایک سمپتھی ہے, ایک ایمپتھی ہے, ایک کمپیشن ہے. ٹھیک ہے, تو سمپتھی یہ ہے کہ میں کسی کو دیکھ کے اس پہ میں کہتا ہوں یار بس یہ بیچارہ بری حالت میں ہے, مجھے ترس آ گیا, تھوڑا سا ترس آ گیا نا. ایمپتھی یہ ہے کہ یا میں نے اس جیسا درد خود فیل کیا ہے, یا اگر خود نہیں فیل کیا تو میں اپنے آپ کو, جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پٹ یور سیلف ان دی شوز آف ادرس, اس کی شوز میں اپنے آپ کو ڈال کے دیکھیں کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے, میں بھی اس کو فیل کرنا چاہوں. ٹھیک ہے, اس کے پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھوں. اور تھرڈ سٹیپ پہ جب یہ دوسرا سٹیپ ہو جاتا ہے, یہ ہمدردی سے آگے کی چیز ہے, یہ ہونا ضروری ہے. اور جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لامحالہ آپ کا تھرڈ سٹیپ آتا ہے جس میں کہ کمپیشن ہوتا ہے. اب کمپیشن کو قرآن شریف میں اگر آپ دیکھیں تو 114 تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, دا موسٹ مرسیفل اینڈ دا موسٹ کمپیشنیٹ. ٹھیک ہے, وہ کمپیشن تو وہاں پہ آ جاتا ہے. تو جب تک ہم ایز اے سوسائٹی کمپیشن کے لیول پہ نہیں پہنچیں گے تب تک ہم شاید وہ چینج نہیں لے کے آ سکیں گے, کیونکہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اگر میں کمپیشنیٹ بنوں گا, میں کسی کے ساتھ ہمدردی اور ایمپتھی سے آگے بڑھ کے اس کی سچویشن کو چینج کرنے کے لیے اپنا رول بھی پلے کروں گا. ٹھیک ہے, اور صحیح معنوں میں, اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا, مطلب اپنی دنیاوی دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے نہیں کروں گا. اس کے بعد وہ دوسرا بندے کو بھی وہ وائبز میری اس کے پاس بھی جائیں گی نا, جو میری فیلنگز ہیں, جو میری وائبز ہیں, پازیٹیو وائبز جائیں گی, اس پہ بھی اس کا اثر ہوگا. ٹھیک ہے, اگر میں دل سے کام کر رہا ہوں تو اس بات کا اثر ہوگا. میں اس کو بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, دعا کرنا, تو اس پہ اثر ہو جائے گا. اگر میں ریاکاری کر رہا ہوں, 10 لوگوں میں بیٹھا ہوں, اس کی مدد کرنے کے بعد میں کہتا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, دعا کرنا, تو شاید اس کا اثر نہیں ہوگا. لیکن جب میں اس کو تنہائی میں بتا دوں گا, ہو سکتا ہے تو وہ چیز الٹیمیٹلی مجھ تک بھی گھوم کے آئے گی, مجھے بھی وہی ملے گا. تو سوسائٹی اس سے بنے گی جب ہم ان تینوں سٹیپس میں اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کریں گے. میرے ہمدردی کہ ایک بندہ تکلیف میں ہے اور بس مجھے اس پہ ترس آ گیا, لیکن میں نے گاڑی نہیں روکی, میں نکل گیا. ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, مجھے اس پہ ترس آیا, لیکن کیونکہ مجھے پروگرام میں آپ کے پہنچنا تھا, دیر ہو رہی تھی, تو بس میں نکل آیا کیونکہ دیر ہو رہی ہے. تو یہ والی ہمدردی جو ہے نا, یہ دکھاوے والی ہے میرا خیال ہے. ایمپتائز کرنا پڑے گا لوگوں کے ساتھ, اور جب اس کو سمجھیں گے, ان کے درد کو, اس کو فیل کریں گے, پھر اس کے بعد اس کو ایمیلیوریٹ کرنے کی کوشش بھی کرنی پڑے گی. تو وہ چیز اگر سوسائٹی میں ہر ایک بندہ کرے گا تو ڈیفینیٹلی پھر چینج نظر آئے گا. کرے گا کیسے؟ اگر سجیشنز کی بات کریں تو آپ ہی سے آغاز کر لیتے ہیں, کرنا کیا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پر جب ہم 10-15-20 سال پہلے جاتے ہیں تو اگر ہم روڈ سائڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے تھے تو ایک جمکٹا ہو جاتا تھا, لوگ رک جاتے تھے, ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا, وہ ہیلپ کرتے تھے. اب آپ یہ جو آپ کی جو یہ آفس ہے یہاں پہ, جو آپ کا اسٹوڈیو ہے, اس سے باہر والی روڈ پہ آپ بھی آتے جاتے ہیں, ہم بھی آتے جاتے ہیں, کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور کتنے لوگ رکتے ہیں, بلکہ جو اس کی وجہ سے ٹریفک سلو ہو جاتی ہے تو وہ پیچھے سے ہانکنگ کر کے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا, آپ کیوں روک رہے ہو, آپ نکلو آگے, راستہ چھوڑیں. رکے بھی ہیں وہ سیلفیز میں مصروف ہیں. ہاں, وہ سیلفیز میں مصروف ہیں. تو یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے دوسرے کے درد کو سمجھیں گے اور اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. جب ہم ہیلپ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے نا لوگوں کی, تب تک ہماری بھی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. کل کو خدا نخواستہ ہم بھی اسی طرح کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوں گے اور ہم کسی کی ہیلپ, کوئی ہماری ہیلپ کو نہیں آئے گا. اور یہ مغربی معاشروں میں یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, کوئی 3-4 دن بعد جب لاش گل سڑ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے, کوئی رپورٹ کرتا ہے کہ کوئی اسمیل آ رہی ہے تو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا معاشرہ بھی اسی طرف جائے گا. لیکن اگر ہم ان تینوں انگریڈینٹس کو, ان لیٹرنٹ اسپرٹ اپنے اندر لے کے آ جائیں اور ہمدردی سے شروع کر کے کمپیشن پہ جا کے ختم کریں, ہر ایک بندہ یہ کرے,
ٹھیک ہے, تب جا کے یہ چینج آئے گا. اور اٹ ول ٹیک ٹائم, کیونکہ یہ 15-20 سال میں ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے, کم از کم 15-20 سال تو لگیں گے. اگر ہم اس کو اسی طریقے سے پریچ کریں گے, پروپیگیٹ کریں گے, تو تب جا کے 15-20 سال لگیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بلال صاحب آپ کے پاس کیا سجیشن؟ بڑی اچھی باتیں کی ہے. ایک تو بڑا اہم کام ہمیں کرنا ہوگا, بڑا کانشیسلی کرنا ہوگا, وہ ہے بیک ٹو دی بیسکس. ہم اصل میں بیسکس جو ہیں وہ روٹس جو ہیں بھول گئے ہیں. اس سے ڈسکنیکشن جو ہے وہ ہمیں اب اس کی کاسٹ بیئر کرنی پڑ رہی ہے. اس کی کاسٹ یہ ہے کہ آپ کا معاشرے میں جو ہے وہ اتنی دوڑ, اتنی ریس, سخت ریس ہے کہ جس میں آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ریس میں حصہ نہ لیا تو آپ لیفٹ آؤٹ فیل کریں گے, اور پھر آپ سٹریس اور انزائٹی اور جیسے میڈم کا جو ایریا ہے وہ سائیکولوجیکل پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی کہ آپ پروبیبلی معاشرے کے لیے خطرہ نہ بن جائیں. آپ سڑکوں پہ کوئی ایسا ایک قدم نہ اٹھا لیں سڑک کے اوپر کہ جس سے دوسرے کو نقصان. سو وی ہیو ٹو گو ٹو دا بیسکس, اینڈ گوئنگ بیک ٹو دا بیسک ول ناٹ بی کمپلیٹڈ اف وی ڈونٹ گو بیک ٹو آور ریلیجن. ہمارا جو مذہب ہے نا وہ یقین کریں ہمارے لیے اتنی بلیسنگز ہیں. ضروری نہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور سارے روزے رکھیں, حج عمرے کریں تو ہی آپ گوئنگ بیک ٹو دا بیسکس. نو, دیٹس ناٹ مائی پوائنٹ. مائی پوائنٹ از جو آن وسلم نے جو اپنی احادیث کے ذریعے, اپنے اعمال کے ذریعے, صحابہ نے جو اپنے اعمال کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ لوگوں کے یہ جو معاشرہ ہے اس میں کیسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے, اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے, اپنے معاملات کیسے چلانے ہیں, تجارتی معاملات ہوں, ذاتی معاملات ہوں. جب تک آپ یہ واپس ان کتابوں کی طرف نہیں جائیں, اور وہ کب ہوگا جب آپ ان کو کھولیں گے, پڑھیں گے, سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیول پہ جب پڑھتے ہیں ہم خود ہی عالم بنے ہوتے ہیں. ایک حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس اپنا مرض لے کے جاتے ہیں, ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے, آپ خود تشخیص نہیں کرتے. ہمیں بھی اپنے ایسے عالم ڈھونڈنے ہوں گے جو مذہبی اسکالرز ہوں, جن کی تحقیق ہو, جن کا مشاہدہ ہو, جن کی سوچ اور فکر ہو, وہ ہمیں گائیڈ کریں, جو کہ مشعل راہ ہو, اور وہ ہمیں بتائیں, معاشرے کو بتائیں, ہمیں بتائیں کہ ہمیں یہ سمجھنے کے لیے, اس حدیث کو سمجھنے کے لیے, اس قرآنی آیت کو سمجھنے کے کیا اپنے اعمال کو کیسے درست کرنا ہوگا. مسئلہ یہ کہ ہم اپنے ہی لیول پہ خود ہی سوچتے ہیں, خود ہی پڑھتے ہیں, اور یہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, جبکہ وہ اکثر اوقات غلط ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی. کرن, جو سٹیج ہم ابھی دیکھ رہے ہیں میجورٹی کیسز کو اگر دیکھا جائے تو پرائیویسی کے نام پہ, آئسولیشن کے نام پہ, کوئی ہماری زندگی میں انٹرفیئر نہ کرے, ہمیں دوسروں کی کیوں پرواہ ہو, ہم جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں, میں ہوں, میرا ہے اور میرے لیے ہے, یہ تمام چیزیں, مجھے دوسروں کی پرواہ نہیں ہے. یہ جس فیز میں ہم انٹر ہوتے چلے جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم سب اس سے گزر رہے ہیں. کتنا خطرناک ہے ہمارے لیے؟ بہت زیادہ خطرناک ہے, 100% خطرناک ہے. مطلب اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین ہی نہیں ہے. لیکن یہاں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس فیز میں جا کیوں رہے ہیں. بینگ اے سوسائٹی, لیک آف انڈرسٹینڈنگ, لیک آف اٹینشن, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں پہلے بھی بات کر رہی تھی, آپ نے جب کوشچن کیا تھا مجھ سے کہ ذہنی طور پر کیا فیلنگس ہوتی ہیں. میں نے پرسنلی, مطلب ابھی میری پریکٹس کو بھی آلموسٹ 10 سال ہو رہے ہیں, میں نے ملٹیپل بہت سارے کیسز دیکھ لیے, پروفیشنلی بھی, ادروائز بھی, میری لائف کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے. I've seen it کہ لوگ سکسیزفل ہو جاتے ہیں لیکن ان کے پاس خوشی نہیں ہوتی. سکسیز ڈز ناٹ مین ہیپینس. ایسے ہی ہے. اگر آپ کے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ہیپینس نہیں ہے, تو آپ کی سکسیز کسی کام کی نہیں ہے. سکسیز از ایکچولی کہ آج آپ مر جائیں, آج آپ, مطلب آئی ایم میکنگ ویری گڈ نمبرز ماشاء اللہ, الحمد للہ, بٹ اگر وہ آج میرے پاس سے چلے بھی جائیں تو مجھے فرق نہیں پڑتا. آئی وڈ بی ایز ہیپی جتنا میں اس سب کے ساتھ ہوں, اس کے بغیر بھی میں ویسے ہی خوش رہ لوں گی. بیکاز یو نو دا ریئل پرپز آف یو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو تخلیق کیوں کیا گیا ہے. آپ نمبرز بنانے کے لیے, پیسے بنانے کے لیے تو اس دنیا میں نہیں آئے نا, وہ تو یو ہیو ٹو بیکاز آف دا نیڈس. بٹ ایکچولی دا بیسک از کہ آپ کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے سوسائٹی سے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آئسولیشن میں پیدا ہی نہیں کیا ہے. ایسے ہی. تو جب آپ آئسولیٹڈ ہیں تو آپ کانٹریری ٹو نیچر. بالکل. اور جب کانٹریری ٹو نیچر ہیں تو ریزلٹس تو کبھی پروڈکٹیو آ ہی نہیں سکتے. سو میرا میسج بھی ایکچولی اس بات میں یہی ہوگا کہ اگر آپ کو پیس آف مائنڈ چاہیے, اگر آپ کو ریئل سیٹسفیکشن چاہیے, اگر آپ ہیپینس کو فیل کرنا چاہتے ہیں نا کہ خوشی اصل میں ہوتی کیا ہے, تو کنیکٹ وتھ ادرس, ہیلپ ادرس. جتنا کسی کا دکھ بانٹ کر, لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ خوشی میں کون شریک ہوا تھا, لیکن دکھ میں کون ہوا تھا یہ بہت یاد رکھیں. بالکل یاد رکھیں. بی اے شولڈر ٹو ادرس بیکاز پیپل نیڈ دیٹ. آپ کی باڈی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ آپ کے شولڈرز ہی ہیں. ایسے ہی جو آپ کسی کو آفر کر سکتے ہیں ایک تکلیف کے وقت. بہت خوبصورت پیغام. بلال صاحب آپ بھی مختصراً ایک پیغام دے دیجیے. میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں. آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا رحم دلی
اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. معاشرے میں اتنا زیادہ ظلم دیکھتے ہیں ہم. کچھ عرصہ پہلے تو آپ ٹیلی ویژن آن کرتے تھے، ٹیررزم اور اس طرح کی اتنی معمول کی باتیں ہو گئی تھیں کہ ایسے لگتا تھا کہ اگر آج خبر نہیں آئی تو بڑی عجیب بات ہوگی. سو ہمیں اس فیز سے، اللہ کا شکر اللہ دیں، ہمیں اس فیز سے نکالا. لیکن اب ہمیں اپنی معاشرے کی تخلیقی صلاحیتیں، تعلیمی صلاحیتیں، ان کی طرف فوکس کرنا ہوگا. اور اس میں بڑا اہم رول ہے ٹیچرز کا اور معاشرے کے جو ممبرز ہیں، جو پیرنٹس ہیں، والدین جی، بڑا اہم رول ہے. آئی تھنک اس پہ بڑی ضرورت ہے ہمیں پروگرامز کرنے کی. پیرنٹنگ کیسے اچھی کی جائے، بیکاز اکثر اوقات ہم تعلیم پہ اتنا فوکس کرتے ہیں کہ تربیت کا جو اہم، تربیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضرور بات کرتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت ہمیشہ ساتھ چلے گی، بالکل ساتھ چلے گی. سو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں یہ جو رحم دلی، صلح رحمی اور ہمدردی کا جذبہ ہے وہ ہماری نیکسٹ جنریشن میں، اور خود بھی، اور وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بات کی تھی، جب تک آپ خود نہیں کریں گے تب تک آپ کی جنریشن نہیں ہو سکتا. سہیل صاحب ایک لائن میں میسج دے دیجیے. دوسروں کے ساتھ جب آپ ان کو کبھی بھی کسی تکلیف میں دیکھیں، چاہے انہوں نے آپ کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کیا ہو زندگی میں، آپ ان کا حوصلہ بڑھانے کی بات کیا کریں. یہ نہ بتائیں ان کو کہ دیکھیں میرے ساتھ کیا تھا تو ہو گیا نا آپ کے ساتھ، یہ کبھی نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں. جب کوئی دکھ میں ہوتا ہے، کسی کو کوئی لاس ہوتا ہے، اور آپ بس ان کو بتائیں نہیں ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو وے آؤٹ، جینوئنلی وے آؤٹ بتائیں. ٹھیک ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شولڈر بنے، یہ جینوئنلی آپ کریں، آپ کو بھی یہی ملے گا اور آپ سے بھی لوگوں کو پازیٹیو چیزیں ملا کریں. ڈیفینیٹلی ایسے ہی. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمدردی کے جذبے کو کیوں پروموٹ کرنا ہے اور اس کے کیا جو ہیں وہ سولوشنز ہیں، سجیشنز ہیں، کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم نے ایمفسس کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی ہماری یادداشت کو کیسے متاثر کری ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے جانا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ساری ڈسکشن پسند آئی ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.